नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरा आज का प्रोग्राम 92 न्यूज़ की उस स्पेशल ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्ट ही का हिस्सा है जिसे हम आज दोपहर से 4 बजे से चला रहे हैं और 4 से 6 बजे के दरमियान भी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के हवाले से हमने बहुत ही एक डिटेल डिस्कशन की, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ कमेंटेटर्स ने, जैसे लॉर्ड अहमद ने हमें बरतानिया से ज्वाइन किया, जैसे श्रीनगर कश्मीर से हमें BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं उन्होंने वहाँ से हमें ज्वाइन किया। ये मुसलसल हम डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ हम कश्मीर की जो मौजूदा मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है 6 माह के बाद जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अनशुलूस किया है, वहाँ आर्टिकल 370 को और 35A को ख़त्म करके, जिसका बुनियादी मकसद यह है कि कश्मीरी मुसलमानों को उन्हीं की ज़मीन में, उन्हीं धरती में जहाँ वो हज़ारों बरस से रहते हैं, वहाँ उनसे उनका तशख़्ख़ुस, उनकी आइडेंटिटी, उनका वजूद छीन लिया जाए और उन्हें इसराइली नो आबादी की शक्ल में अपने ही इलाकों में, जैसे पैलेस्टीनियंस को उनके इलाकों में उन्हें एक माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया गया, इसी तरह कश्मीरी मुसलमानों को एक माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। हमने उसमें ये समझने की कोशिश की, आज इस पूरी ब्रॉडकास्ट में मसलसल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 6 माह में पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, यहाँ के मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने, ज़राए इब्लाग ने और दुनिया को के सामने कश्मीर का केस किस तरह से रखा, क्योंकि कश्मीरी अवाम तो नज़रबंद कर दिए गए हैं, उन्हें तो कंट्रोल कर लिया गया है, और उसका सम टोटल इफ़ेक्ट जो है वो क्या निकला है। सो आज का इस वक्त का जो प्रोग्राम है ये इसी कंटिन्यूइंग डिबेट का हिस्सा है। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल जो है वो मेरे साथ है स्टूडियोज़ में। आई एम ऑनर्ड टू से कि मुझे ज्वाइन खलील अब्बास जिलानी साहब, पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर, पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं अमेरिका में, और उससे पहले हिंदुस्तान में भी जलील अब्बास जिलानी साहब ने सर्व किया। वेरी वार्म वेलकम टू जलील अब्बास जिलानी साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद मलिक साहब, जो पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर रहे, एम्बेसडर के अलावा उससे पहले भी भारत में उन्होंने सर्व किया एज पाकिस्तान डिप्लोमेट। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को इनसे बेहतर कोई समझता नहीं है, और शाहिद मलिक साहब जो हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में पोस्ट मुंबई सिचुएशन में दिल्ली में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वेरी वार्म वेलकम टू शाहिद मलिक साहब एज वेल। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, मेरे प्रोग्राम्स में बहुत पार्टिसिपेशन जनरल साहब की रही। जनरल साहब वेरी वार्म वेलकम टू यू। नाज़रीन, एक नई शख्सियत मुझे आज इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जिनसे आप पहले इस प्रोग्राम में कम से कम वाकिफ़ नहीं हैं। टोनी इशाई मुझे कैलिफोर्निया से ज्वाइन कर रहे हैं, कश्मीरी राइटर हैं, लिखते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह कि हैं तो आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर हैं, बहुत सक्सेसफुल, वेल नोन, रिनाउंड, पाकिस्तान भी आते हैं कश्मीर कॉज के हवाले से। लेकिन गुज़िश्ता चंद माह की जो सिचुएशन है उसमें टोनी इशाई हैज़ इमर्ज एज a very key voice on the issue of the Kashmir on social media. So very warm welcome to Tony Ishai as well. और टोनी इशाई से अगर मैं शुरू कर लूँ क्योंकि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। टोनी इशाई अस्सलाम वालेकुम, और मेरा आपसे बुनियादी सवाल है कि गुज़िश्ता 6 माह में जो कुछ कश्मीर के हवाले से दुनिया के सामने रखा गया, पाकिस्तान ने रखा, कश्मीरी कम्युनिटी ने रखा, आप क्या समझते हैं उसके नतीजे में क्या हिंदुस्तान पे कोई दबाव पड़ा है, या नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वो बदस्तूर अपनी डायरेक्शन में चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई, मैं पहले तो ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने ये एजेंडा इतना तेज करके, इतना फास्ट आगे चलाया दैट नोबडी पहले, इससे पहले किसी पाकिस्तानी लीडर या किसी दुनिया में कोई भी लीडर इतने जज्बे से कश्मीरियों को रिप्रेजेंट नहीं किया। सो आई रियली थिंक कि पाकिस्तान ने और इमरान खान ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। वो इसलिए बिकॉज मैं सोचता हूँ कि जो मोदी का प्लान था अगस्त 5 में जो मोदी ने किया, वो सिर्फ वो आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने के लिए नहीं था। उसके बाद मोदी का प्लान जो है वो है कि वहाँ पे कश्मीरी मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है उसको डिल्यूट किया जाए बाय ब्रिंगिंग हिंदुस्तान से और ज़्यादा लोग लाए, और कोशिश यही होगी मोदी की कश्मीरी मुसलमानों की लाइफ इतनी बुरी करे कि वो शायद पाकिस्तान की तरफ जाए एज रेफ्यूजीज और कश्मीर को खाली करे। लेकिन जब इमरान खान साहब ने ये पॉइंट उठाया और सारे मीडिया में, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क टाइम्स में और यूनाइटेड नेशंस में, मुझे लगता है उसकी वजह से मोदी को लगा कि अभी टाइम नहीं है, अभी रुकना पड़ेगा। और आई थिंक
उसकी वजह से थोड़ी ब्रेक्स लग गई मोदी में. तो आई थिंक वो जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कश्मीरी पीपल जो इमरान खान साहब ने. यहीं जरा रुक जाएं, अभी जरा यहीं रुकें, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ. जलील अब्बास जलानी साहब, क्या आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है उसमें किसी हद तक रुकावट बन रही है, या आप समझ रहे हैं कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा? मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी हुकूमत से कश्मीर के बारे में एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है. अच्छा, आपको याद होगा कि जब उन्होंने 370 को रिपील किया, आर्टिकल 370 को 5 अगस्त को, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्टेटमेंट दी उनका ये ख्याल था, और उनका भी ये ख्याल था, और अमित शाह का भी, और बाकी जो उनके हैं जो करता धरता हिंदुस्तान की कैबिनेट के, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने तक वो हम उसको पे एक लॉकडाउन रखेंगे और उसके बाद फिर रिलैक्स कर देंगे. उस वक्त तक कश्मीरी भी वो इसको रिकनसाइल कर लेंगे. लेकिन उनसे मैं जब ये कहता हूँ कि उनसे मिसकैलकुलेशन हुई है, उसकी वजह यह है कि अब 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, और उन्होंने वो उसको कश्मीरियों को ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, और ना ही वो आइंदा करेंगे. आपको मोहित साहब ये बात अब ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि ये कश्मीरियों की भी 73 साल की लंबी जंग है, और 73 साल, आप पिछले 73 साल में उनकी कुर्बानियाँ अगर देख लें, तो ये जो रिप्रेशन आज आप देख रहे हैं कश्मीर में, वो 7-8 लाख जो फ़ौजी वहाँ पे मौजूद हैं, ये कोई नई बात नहीं है. ये 7-8 लाख जो फ़ौजी हैं, ये पिछले काफ़ी अरसे से, पिछले कम अज़ कम पिछले 30 साल से तो वहाँ पे मौजूद हैं, और उस चीज़ को वो बिल्कुल नहीं दबा सके. और मेरा ख़्याल में, और मुझे यकीन कामिल है कि वो आइंदा भी इसको दबा नहीं सकेंगे. बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो कि मैं बयान कर सकता हूँ कि जिसकी वजह से मुझे ये यकीन है. मैं हिंदुस्तान में मैंने सर्व किया, और वहाँ पे मेरा कश्मीरियों के साथ भी बहुत करीबी राब्ता रहा है, मेरी कश्मीरी लीडरशिप से भी राब्ता रहा है. और वहाँ पे जो सा है, जो एक कश्मीरी मूड है, उसको न सिर्फ मोदी हुकूमत ने ठीक तरीके से जज नहीं किया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी उसको ठीक तरीके से जज नहीं किया. अच्छा, शाहिद मलिक साहब, आप भी बहुत ही क्रिटिकल टाइम पीरियड में न्यू दिल्ली में रहे. पहले एक सेकेंडरी पोजीशन पे रहे, फिर एज पाकिस्तान हाई कमिश्नर रहे. बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस आपने वहाँ पे देखे. आपको क्या लगता है, आप समझते हैं जो जलील अब्बास जलानी साहब कह रहे हैं कि कश्मीरी मूड को और उसकी सेंस ऑफ हिस्ट्री को, उसकी डायरेक्शन जो है तारीख़ की कश्मीर के अंदर, उसे ना तो मोदी समझ सके हैं और ना ही दुनिया समझ पाई? जी मोहित, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं इस डिस्टिंग्विश पैनल को, जलील साहब को, जनरल साहब को, और दूसरे जो आपके हैं दोस्त, उनको सलाम पेश करता हूं. इट्स गुड टू बी ऑन दिस वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल. जो आपका सवाल है मोहित, मैं बिल्कुल आई वुड गो अलॉन्ग विद दैट कि इस हद तक मोदी सरकार ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस हद तक उसके ऊपर जो है ना वो वहाँ पे वावेला होगा. वो समझते थे कि ये है चंद हफ्तों की बात है, उसके बाद ये चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी. लेकिन जहाँ उन्होंने इसको गलत समझा वो ये कि इनके जो जज्बात हैं कश्मीरियों के, और वो कितने साल से, कितनी दिहाइयों से उनके सीने में उबल रहे हैं, और ये दिस एक्टेड एज द लास्ट स्ट्रॉ. इसके बाद उन्होंने जब बाहर निकला तो अब उन्होंने ये ठान ली है, सर पे कफन लेके निकलेंगे जब भी निकलेंगे. तो मेरे ख्याल में मोदी सरकार ने इस चीज़ को समझा नहीं, वो उसको रीड नहीं कर सकते, सिचुएशन को रीड नहीं कर. लेकिन हमने देखना है कि अब आगे क्या है हमारे आगे, तो वो मैं जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी मैं आपसे बात करूँगा उसके बारे में भी. अच्छा, मेरे साथ रहे शाहिद मलिक साहब. मुझे एक क्वेश्चन, लेकिन लेट मी ब्रिंग जलाल साहब इनटू इट. जलाल साहब, अब से चंद घंटे पहले 4 से 6 बजे की जो हमारी नशिस्त थी, चूँकि आज 92 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट है कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के हवाले से, तो फॉर्चुनेटली वैसे तो कश्मीर में किसी से बात हो नहीं पाती. जितने भी लोगों से हम वहाँ बात किया करते थे, जो एकेडमिक्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं पॉलिटिकल, या जो पॉलिटिकल शख्सियात हैं, जो वहाँ एक्टिविस्ट रहे हैं, जो वकला रहे हैं, जिन तमाम लोगों से हम बात करते रहे, उनमें से किसी का भी फ़ोन जो है वो अटेंड नहीं होता. लेकिन हमारी बात हो सकी
ریاض مسرور صاحب سے جو برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن BBC کے سری نگر میں نمائندے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ آہستہ آہستہ پہلے 2-2.5 مہینے میں تو سخت کرفیو کی سی سچویشن تھی, اس کو کرفیو نہیں کہا گیا, لیکن اب مودی سرکار نے سچویشن کو خاصا ریلیکس کر دیا ہے. بہت سے لوگوں کو انہوں نے رہا کر دیا ہے. ٹیلی فون لائنز جو گراؤنڈ لائنز ہیں, جو فکس لائنز ہوتی ہیں, انہیں کھول دیا گیا ہے. پھر آہستہ آہستہ سیلولر فونز کو بھی کھول دیا گیا ہے. پہلے پیڈ کو کھولا گیا, پھر جو اپلوڈ ہوتے ہیں ان کو کھولا گیا, اب 2G انٹرنیٹ کو کھولا گیا ہے. سو مودی سرکار سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپیریمنٹ کر کے کشمیری لوگوں کو کنٹرول کر کے سچویشن کو اپنے حساب سے ایک نارملسی کی طرف لے کر جا رہی ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں پاکستان میں کوئی زیادہ کوگنیزنس یا انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. جنرل صاحب, کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم تو کچھ اور سوچ رہے ہیں لیکن ہندوستان کچھ اور سوچ رہا ہے, اور نریندر مودی سرکار اپنے پلان پہ کاربند ہے اور اس پہ آگے پروگرس کر رہی ہے اور شاید ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ نریندر مودی نے جو سٹیپس لیے ہیں وہ ان سے پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ اس کے پولیٹیکل کیریئر کا مسئلہ ہے اور اسی چیز پہ اس نے اپنا کیریئر بلڈ کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ابھی تک 6-7 ہزار لوگ جو انہوں نے اریسٹ کیے تھے, جن میں کہ ینگ لیڈرز اور پرانے لیڈرز جو ہیں وہ ابھی رہا نہیں ہوئے, وہ اندر ہیں. اور پبلک جو ہے وہ ایک ڈائریکشن لیس میں سمجھتا ہوں وقت گزار رہی ہے, اور وہاں پہ اتنی زیادہ جو سپریشن اور پریشن کی گئی اس کی وجہ سے ابھی لوگ میرا خیال ہے اسی سے ریکور کر رہے ہوں گے. تو یہ تو جب لیڈرشپ باہر آئے گی تو آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی, اس میں کچھ وقت لگے گا. لیکن جو اصل قصہ ہے وہ یہ ہے, اور جلیل صاحب نے بھی بات کی, کہ مودی نے مس کیلکولیشن کی. در حقیقت اس نے ایک اپرچونٹی آپ کے لیے کریٹ کی, کیونکہ یہ قصہ بہت عرصے سے یوں ہی پڑا ہوا تھا اور انٹرنیشنلائز کرنے میں اس نے آپ کو مدد دی, ایک اپرچونٹی نکل آئی. اب چیز یہ ہے کہ ایک تو ہمارا اس اپرچونٹی کے اوپر ایک امیڈیٹ ایکشن ہونا چاہیے تھا, جو ہو گیا. کیا ہم اس اپرچونٹی کو کیچ کر سکے کرنے کے لیے, اور اس کو کیا ہم اس بال کو کیچ کر سکتے ہیں؟ میں وہی بات کرنے لگا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں ادھر ہی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے, اس کو ریزلٹ اورینٹڈ بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ اس کے لیے ایک اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرتے, ایک پلان ورک آؤٹ کرتے کہ میں نے اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. اس کے بہت ساری سٹیجز ہوتی. اس میں بہت عرصے سے اقوام عالم اس قصے کو بھول چکی ہوئی تھی. پہلے ہمیں اقوام عالم کو اس سے روشناس کرانا تھا, ہمیں باہر نکلنا تھا جہاں ہم لوگوں کو بتاتے کہ یہ ایک ایشو ہے اور اس کی اصل نوعیت کیا ہے. پھر ہم نے ڈپلومیٹیکلی کاؤنٹر کرنے تھے وہ نیریٹو جو انڈیا چلا رہا تھا. مثال کے طور پہ شروع میں انڈیا نے کہنا شروع کیا کہ جناب آرٹیکل 370 کو ہم نے ریپیل کیا ہے تو یہ تو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے, ہمارا آئین تھا, یا اگر ہم اس کو یونین ٹیریٹری بنا رہے ہیں تو یہ تو کشمیر میں ترقی کا راستہ کھل رہا ہے, کیونکہ کشمیری جو ہیں وہاں پہ ان کے کاروبار بس تھے, اب باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی اور وہاں پہ کاروبار بڑھے گا. اب آپ نے یہ نیریٹو ان کے جھوٹ جو ہیں وہ کیا آپ نے کاؤنٹر کیے. پھر یہ تھا کہ وہ فالس فلیگ آپریشن کرتے تھے. ہم ہمیشہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے نہیں کیا یہ, لیکن کیا ہم نے بھارت کے جھوٹ کھولے. اس سے پلوامہ جب ہوا تو آپ نے دیکھا کہ بھارت کو انٹرنیشنل سپورٹ کس طرح ملی. بہت سارے ملکوں نے, امریکہ نے کہا جناب کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے ذمے یہ لگ رہا تھا کہ آپ ٹیررزم کروا رہے ہیں, اور پاکستان جس کے 70,000 لوگ مارے گئے وہ ٹیررسٹ ملک کہلایا, اور دنیا اس پہ یقین کرتی رہی کہ ہم کر رہے ہیں, آج دن تک کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ ایک بڑی ہولسم قسم کی کمپریہنسو ایک اسٹریٹجی اور ایک پلان ورک آؤٹ ہونی چاہیے تھی, ایک کیمپین ورک آؤٹ ہونی چاہیے تھی, جس میں اپنے ملک میں تو آپ نے اویئرنیس کریٹ کرنی تھی, لوگوں کو آگے چلانا تھا, لیکن باہر آپ نے کیا کرنا تھا. کیا آپ نے این جی اوز کو یوز کیا, کیا آپ نے اسپیشل انوائز بنائے, کیا آپ نے وہ ہیومن رائٹس کے وائلیشنز جو ہو رہی ہیں خواتین کی, اس کے خواتین کے ڈیلیگیشنز باہر چلائے, کیا آپ نے اپنے میڈیا کو فعال کیا کہ یہاں پہ لیٹ نائٹ انگلش کے پروگرام چلتے جو باہر دنیا تک ہماری آواز پہنچتی. ہم نے اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے کوئی کمپریہنسو پلان نہیں بنائی. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مودی کی مس کیلکولیشن ہوئی, لیکن اس کی مس کیلکولیشن کو ہم وجہ اس کی کیا ہے, مطلب ہمیں وجہ اس کی کیا ہے, ہماری سنسیریٹی کی کمی ہے, ہم تقریروں پہ زیادہ زور دے رہے ہیں. لیکن جلد صاحب سنسیریٹی کی کمی ہے یا کیپیسٹی ایشو؟ کیپیسٹی میرا خیال ہے ڈائریکشن کی کمی ہے, ڈائریکشن نہیں ہے, سوچ نہیں ہے,
اس چیز کے اوپر اس اپرچونٹی کے طور پہ نہیں لیا گیا. ہم یہی کہہ رہے ہیں مودی نے غلطی کر دی, وہ خمیازہ بھگتے گا. وہ نہیں بھگتے گا بھائی جب تک ہم نے اس کو بھگتانے کا انتظام کریں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں توجہ دینے کی ضرورت تھی. میرا خیال ہے وی آر فیئرلی آف دا مارک, ہم اپنی ڈائریکشن سے بہت ہٹے ہوئے ہیں. ہم اپنی ڈائریکشن سے بہت ہٹے ہوئے. میں ایک بریک کی طرف بڑھ رہا ہوں ناظرین. یہ ڈسکشن بڑی امپورٹنٹ ہے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بدقسمتی سے ایک ایگزسٹینشل کانفلکٹ ہے. یہ ایگزسٹینشل کانفلکٹ کو شاید بہت سے لوگ جو ہیں ایون ایکیڈیمک سرکلز میں شاید ڈپلومیسی کے اندر بھی ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکے. لیکن اب جب سے بی جے پی اور آر ایس ایس کی پولیٹیکل ڈائریکشن ہندوستان میں سیٹ ہوئی ہے تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا ذی شعور یا پڑھا لکھا جس سے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہاں پر ایک تاریخی ایگزسٹینشل کانفلکٹ ہے اسلام اور ہندوازم کے درمیان جس نے شکل اختیار کر لی ہے, جس کا کوئی سلوشن نکالنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ ایگزسٹینشل کانفلکٹ ہے جس کی قیمت جو ہے وہ کشمیری مسلمان دے رہے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. اور یہ ایگزسٹینشل کانفلکٹ آنکھیں بند کرنے سے چلا نہیں جائے گا. یہ ایگزسٹینشل کانفلکٹ پاکستان کے سامنے کھڑا ہے. تو کیا پاکستان انٹلیکچولی تیار ہے ذہنی طور پر کہ اس ایگزسٹینشل کانفلکٹ سے کیسے نبر و آزما ہونا ہے؟ اس میں مزید بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ایک بہت ہی ڈسٹنگوشڈ انٹرسٹنگ پینل میرے ساتھ ہے کشمیر کے حوالے سے. ٹونی عیسائی کی طرف اگر میں چلوں, ٹونی عیسائی صاحب, آپ نے بریک سے پہلے آپ نے یہ کہا, وقفے سے پہلے پارٹ میں آپ نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بہت عزم دکھایا ہے کشمیر کے حوالے سے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 2 دن پہلے اسی پرائم منسٹر عمران خان نے ملیشیا میں انٹرنیشنل افیئرز فورم میں بات کرتے ہوئے OIC سے, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری سے, شدید مایوسی کا اظہار کیا جب انہوں نے کہا کہ کشمیر کے ایشو پہ OIC کی کوئی آواز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے زور تو بہت لگایا ہے لیکن دنیا, اور خاص کر کے آپ کیلیفورنیا میں ہیں, آپ امریکہ میں ہیں, دنیا ہندوستان کے کلاؤڈ سے اتنی انڈر پریشر ہے, اتنی مروب ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا؟ دیکھیں جی, کشمیر میں اگر کچھ ہوگا وہ کشمیر سے ہی ہوگا. وہ امریکہ سے نہیں ہوگا, یورپ سے نہیں ہوگا, ملیشیا سے نہیں ہوگا. اور اس میں جو ایک رول کوئی بھی ادا کر سکتا ہے وہ پاکستان ہے. اچھا. پاکستان کشمیریوں کی اگر مدد کرے گا کشمیر سے ہی حل نکلے گا اور کہیں سے حل نہیں نکلے گا. وہ حل کیا ہوگا, وہ کیا شکل ہوگی اس حل کی؟ جو بھی حل ہوگا, بیکاز اس میں جو ہے نا, اس ڈسپیوٹ میں 3 پارٹیز ہیں. ایک پاکستان ہے, ایک ہندوستان ہے, ایک کشمیر ہے. جب تک یہ 3 پارٹیز اکٹھے بیٹھ کے ریزالو نہیں کرتے ہیں اس ایشو کو, تب تک یہ ایشو ریزالو نہیں ہوتا. اب آپ ملیشیا, امریکہ یا OIC کو لے آئیں, ان سے کچھ نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ تھوڑا پریشر ہوگا. پر کوئی, کیا امریکہ انڈیا پہ ایمبارگو لگائے گا؟ کیا OIC تیل بھیجنا بند کرے گا انڈیا کو؟ یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا اگر پاکستان کی, جو ابھی جنرل صاحب بول رہے تھے, کوئی اسٹریٹجی ہو, کوئی پلاننگ ہو کہ کیسے اس کو ہینڈل کرے, اور لانگ ٹرم پلاننگ ہو. یہ شارٹ ٹرم میں نہیں ہے, یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے. 1-2 سال میں اس کو کیسے ریزالو کریں. لیکن دیکھیں نا ٹونی, دیکھیں ہم میں سے فرق آپ کا یہ ہے کہ یو گریو اپ ان دی انڈین آکوپائڈ کشمیر, ٹھیک ہے نا. آپ کا سارا جو بچپن ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, وہاں سے کر کے آپ امریکہ گئے ہیں, آپ کے ایکٹیو کانٹیکٹس ہیں, آپ کی فیملی ہے, وہاں لوگ ہیں گراؤنڈ پہ. جو مودی سرکار کا پرسپیکٹو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم نے یہ بولڈ ڈیسیجنز لے کر ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جس کے اندر سلوشن ہے کہ ہم وہاں ڈیولپمنٹ کر کے, آبادکاری کر کے کشمیریوں کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اب تمہارا کوئی اور آپشن نہیں ہے, تمہیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہے. اور یہ ان کے حساب سے ایک سلوشن ہے کہ روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی. 6 مہینے اور روئیں گے کشمیری, 9 مہینے رو لیں گے, اس کے بعد اپنی حقیقت کو, اپنی بے بسی کو تسلیم کر لیں گے. آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوگا؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. پچھلے 72 ایئرس میں کیا ہندوستان نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کی؟ کیا ہندوستان نے وہاں پہ پیسہ خرچ نہیں کیا؟ کیا وہاں پہ انہوں نے لیڈرز کو خریدا, بیچا اور مینیپولیشن کی؟ اور 72 ایئرس کے بعد آج بھی 3-4 جنریشن کے بعد آج بھی کشمیری جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے.
تو آئی ڈونٹ تھنک کتنے بھی ڈیولپمنٹ کریں, کتنے بھی پیسہ خرچ کریں, کشمیری ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے اور کبھی نہیں رہے گا. کشمیریوں کو اپنا حق ملنا چاہیے جہاں پہ وہ ڈیسائیڈ کریں, چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ رہیں یا پاکستان کے ساتھ رہیں یا انڈیپینڈنٹ رہیں, یہ ان کی اپنی مرضی ہے. جب تک یہ ان کو حق نہیں ملتا تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور اس مسئلے میں 3 پارٹیز ہیں اور تینوں کو انوالو ہونا ہے اور اکٹھے اس کو حل کرنا ہے. اچھا رکے, میرے ساتھ رہیں جی لباس جیلانی صاحب, ڈو یو ایگری ود دس؟ میں ٹونی اشائی صاحب سے بالکل 100% ان سے میں ایگری کرتا ہوں کہ کشمیری اس وقت جو ان سے ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں. کشمیری اگر یہ کشمیر کی جو موومنٹ ہے اس کو ہندوستان نہیں دبا سکا تو اس میں جو مین آئی تھنک جو رول تھا وہ کشمیریوں نے پلے کیا. اور اس کے بعد پاکستان نے پچھلے 72 سال میں جس طریقے سے کشمیریوں کی مورل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ کی, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی نظیر نہیں ملتی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب ہندوستان میں تھا تو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے ایک نٹور سنگھ صاحب. تو نٹور سنگھ صاحب نے ایک دفعہ ہمارے فارن منسٹر سے کہا کہ جی میں داد دیتا ہوں پاکستان کو کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان نے کشمیر کا کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ کشمیر کا مسئلے کو بالکل اپنا بین الاقوامی طور پہ اس کو ختم کر دیا جائے, لیکن پاکستان نے اس کو ختم نہیں ہونے دیا. اور جنرل صاحب نے جس طرح سے کہا کہ آپ یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے اور کشمیریوں کے لیے بھی بہت بڑی اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان پچھلے 1973 سے یہ کہتا رہا ہے کہ جی شملہ ایگریمنٹ جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے کہ اس کے تحت بائیلیٹرل مذاکرات ہوں گے. پاکستان کی یہ تھی ہمیشہ سے کہ بائیلیٹرل مذاکرات کرنے کو ہم تیار ہیں, ہم شملہ ایگریمنٹ کی افادیت کو سمجھتے ہیں, لیکن کشمیریوں کو بہر صورت ان کو انوالو کرنا پڑے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شملہ ایگریمنٹ سے پاکستان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے, انحراف کرنا چاہیے کیونکہ اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. آج سارا دن لوگ یہ کہتے رہے, لارڈ احمد کہتے رہے اور بہت سے لوگ کہتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان شملہ ایگریمنٹ کی تو جو اصل جو روح تھی اور اس کی روح جو اصل میں تھی, اس کا جو دل تھا وہ یہ تھا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے ہم نے اس کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اس کو سیٹل کرنا ہے. اور اگر انہوں نے اس کو 370 کو ریپیل کرنے کے بعد تو اس کی اصل روح جو سی ہے وہ شملہ ایگریمنٹ کی وہ انہوں نے نکال دی ہے. تو خواہ اب انہوں نے ہندوستان نے خود اس مسئلے کو اس کی اہمیت نہیں رہی ہے انٹرنیشنلائز کر دیا. میں شاہد ملک صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں, لیکن ایک کانٹریری ویو میں لینا چاہتا ہوں جل امجد شعیب صاحب کا. جل صاحب چونکہ آپ ایک گراؤنڈ ریئلٹیز کو, آپ ملٹری مین ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کو اور طرح سے دیکھتے ہیں. ٹونی اشائی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, ہی از فرام کشمیر, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری کو دبایا نہیں جا سکے گا. نریندر مودی اور ان کے سپورٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً معاملہ جو ہے وہ سیٹل کر لیا ہے. اگر آپ ہندوستان کے اسٹریٹجک تھنکرز دیکھیں وہ تو اب گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں, وہ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں. بلکہ مجھے بعض لوگوں نے کہا, بڑے اویئر لوگوں نے, کہ وہ آزاد کشمیر سے زیادہ گلگت بلتستان میں انٹرسٹڈ ہیں. اور RSS کی جو کہ 100th جو اینیورسری منائی جائے گی 1925 میں, اس سے پہلے ان کو کچھ اور بھی کرنا ہے. آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں شملہ معاہدے کی جو ہم بات کر رہے تھے, دیکھیں شملہ معاہدے پہ ہمارا سٹانس جو ہے وہ تھوڑا تبدیل ہونا چاہیے. ہمیں اس کو لنک کر دینا چاہیے بھارت کے جو اس نے یونین ٹیریٹری میں کنورٹ کیا. جب بھارت نے یک طرفہ قدم اٹھا لیا, ون سائیڈڈ ایکشن ہو گیا, تو دو طرفہ معاملہ تو ختم ہو گیا. دو طرفہ والی بات تو آپ نے خود ختم کر دی. اب اگر دو طرفہ بات چیت ہے تو پھر بھارت کو یک طرفہ قدم واپس لینا ہوگا, اور اگر وہ یک طرفہ قدم واپس نہیں لیتا تو دو طرفہ بات نہیں, پھر آپ کو یونائٹڈ نیشن میں ہی جانا ہوگا. اور ہمیں یہ سٹانس, یہ بغیر یہ کہے, یہ ڈکلیئر کیے کہ ہم شملہ معاہدے کو, شملہ ایگریمنٹ کو ہم ختم کرتے ہیں, ہم سٹانس صرف بدل رہے ہیں کہ شملہ ایگریمنٹ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن کشمیر سے ریلیٹڈ چونکہ یک طرفہ قدم اٹھایا گیا ہے, یا تو وہ قدم واپس لیا جائے یا پھر ہم اس دو طرفہ چیز کو ہم نہیں مانتے, ہم جائیں گے یونائٹڈ نیشن میں. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلی بات, پہلے اس سے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ برہان وانی کی شہادت کے ساتھ یہ دوبارہ زندہ ہوئی تحریک, اور بڑے زور شور سے, بڑے آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اس میں نئی جان, نئی روح پھونکی گئی. یہ وہ چھوٹی نئی جوان جنریشن ہے جس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے ان سے, ہندوستان سے آزادی حاصل کرنی ہے. اب اگر وہ اس سارے قصے سے پہلے, آرٹیکل 370 جب ابھی ریپیل نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے وہ ہندوستان سے نفرت کر رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ جان چھوٹ جائے, تو ہندوستان کے جبر و تشدد کے بعد ان سے محبت بڑھ جائے گی ان کی.
یہ تو نفرت بڑی ہے. اور اس کو لنک کر لیں جو مسلمان کے ساتھ وہ جو انہوں نے سٹیزن شپ کے امینڈمنٹ بل لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ جوڑ دیں تو یہ ایک پورے بھارت کا مسئلہ بن چکا ہے, جہاں پہ اب مسلمان کشمیر میں ہو یا کہیں بھی ہو بھارت کے ساتھ رہنے کے بارے میں دوبارہ سوچے گا. اور یہ بات واضح ہو گئی کہ 1947 میں جو ہم نے فیصلہ کیا تھا ہمارے لیڈرز نے, قائد نے, وہی آج بھی حل ہے اس مسئلے کا. وہ مسئلہ اور کسی طریقے سے حل نہیں ہو سکتا. اگر مودی کسی بھی وجہ سے آج مسلمانوں کو راضی کر بھی لے تو ہندو ذہنیت چونکہ سامنے آ چکی ہے ہندوتوا کی, یہ 10 سال بعد پھر اٹھے گا. اور اگر مسلمانوں نے اپنی اگلی جنریشنز کو, اپنی نسلوں کو محفوظ کرنا ہے تو ان کے لیے آج بھی ایک ہی حل ہے کہ وہ اپنے لیے علیحدہ خطہ تلاش کریں, اور وہ اتر پردیش ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ اب مسلمانوں کو وہاں سوچنی ہوگی, اور یہ تقویت ملے گی کشمیر میں بھی لوگوں کو مسلمانوں کی سوچ سے, مسلمانوں کو سکھوں سے تقویت ملے گی, کیونکہ سکھ جو ہیں وہ بھی اس نشانے پہ ہیں. آج کرتارپور کوریڈور بھارت کو ہضم نہیں ہوا, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کو سکٹل کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کرے گا اس ایریا میں. سو یہ سکھ اور مسلمان اور کشمیر یہ ایک لنکیج ہے جو ہمیں جس پہ کام کرنا چاہیے, اور اگر یہ مل کے کام کریں تو یہ اپنا مقصد حاصل کریں گے. الٹیمیٹلی ہندو اپنے جگہ پہ خوش رہے, مسلمان اپنی جگہ پہ خوش رہیں, اور حل 10 سال میں آئے 15 سال میں آئے حل یہی ہوگا, اور اس پہ محنت کرنی چاہیے. شاہد ملک صاحب, جان صاحب نے خاصی پرووکیٹو قسم کی سجیشن ٹیبل پہ رکھی ہے. واٹ از یور ریئیکشن ٹو دیٹ؟ جی دیکھیے, بڑی اچھی گفتگو ہوئی پچھلے 15-20 منٹ میں آپ کے پروگرام میں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے شروع میں بات ہوئی, ہمیں ایک بیٹھ کے ایک منظم طریقے سے ایک پلان آف ایکشن امیڈیٹلی تیار کر لینا چاہیے اس بارے میں, کشمیر کے بارے میں. اور موہت, جیسے آپ کو پتہ ہے یہ آرٹیکل 370 کا جو قصہ ہے یہ کوئی آج یا کل کی بات نہیں, یہ اکثر بی جے پی کے مینیفیسٹوز میں اس کا ذکر آتا رہا ہے. تو اور میں نہیں, مجھ سے پہلے اور مجھ سے اور بھی پہلے لوگ جو تھے وہ اس کا ذکر کرتے رہے تھے ہندوستان میں بیٹھ کے کہ جی دیکھیے یہ چیز آنے والی ہے. تو ہمیں کم از کم تیار کر لینا چاہیے تھا اپنے آپ کو ذہنی طور پہ کہ جب بھی یہ چیز آئے گی تو ہمیں اس کو کس طرح کیٹر کرنا ہے, کس طرح اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے. وہ نہیں ہوا, بہرحال نہیں ہوا. اب 370 ہمارے سامنے آ گیا, لیکن خدا را اب تو ہم بیٹھ کے کم از کم ایک پلان آف ایکشن تیار کر لیں, اور اس میں یہ دیکھ لیں کہ ہم نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. سفارتکاری کے کانٹیکس میں, پولیٹیکل اس کے کانٹیکس میں, ڈائسپورا کو انگیج کرنے کے کانٹیکس میں, اور اپنے جو دوست ہیں بین الاقوامی دوست, ان سے ہمیں کس طرح اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. جہاں تک بیچ میں ایک دفعہ ذکر ہوا تھا اسلامک کنٹریز کا, OIC کا, تو میرے خیال میں دیکھیے ہمیں زیادہ ان کے ساتھ توقعات نہیں ڈالنی چاہیے, کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, معاشی انٹرسٹ ہیں, وہ اس کو پہلے دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر اور چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے دھر کے بیٹھ جائیں. ہمیں اب دس از دا ٹائم, ایک ہمیں موقع مل گیا ہے, مودی نے ہمیں ایک موقع دے دیا ہے ٹو پٹ آر ایکٹ ٹوگیدر, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ رائز ٹو دی اوکیزن. اور وار فوٹنگ کے اوپر ہمیں اسلام آباد میں بیٹھ کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, کنسرن سٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب کو لے کے, ان کی رائے لے کے, ایک پلان آف ایکشن بنا کے پارلیمنٹ میں اس سے اپروو کرا کے, اور اس کے بعد آگے اس پہ ہمیں بڑھ جانا چاہیے. تو میرے خیال میں ابھی آل از ناٹ لاسٹ, وی اسٹل ہیو سم ہوپ. اور مجھے میرا سب سے بڑا جو اس میں سب سے زیادہ, جس طرح اشائی صاحب نے کہا تھا, میرے نزدیک جو ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے دیٹ از دا ریزیلینس آف دا پیپل آف کشمیر. آپ دیکھیے پچھلے 184 دن سے کس حالت میں انہوں نے پھر بھی they have not given up, and I think that should be considered to be one of our great strengths in this movement. لیکن اچھا میرے ساتھ ہے یہ جلیل عباس درانی صاحب, یو آر کیریئر ڈپلومیٹ. ظاہر ہے ڈپلومیٹس جو ہیں ان کی بڑی گرپ ہوتی ہے آن دی گلوبل ہسٹری. بڑی ظالمانہ امپائرز گزری, کبھی رومن امپائر, کبھی آٹومن امپائر, کبھی ایجپشن امپائر, کبھی کون سی امپائر. جب ان کو ایک جغرافیکل کنٹیگوس ٹیریٹری کے اوپر ان کو ظلم کرنا ہوتا ہے,
اور وہ ظلم کرتے ہیں تو وہ ہر قسم کی موومنٹس کو سپریس کر لیتے ہیں. تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ جب آرمی اسٹرانگ ہوتی ہے, جغرافکلی کنٹیگوس ٹیریٹری ہوتی ہے, ان کو آپریشنل موبلائزیشن ان کے پاس ہوتی ہے, تو وہ ہر قسم کی موومنٹ کو سپریس کر لیتے ہیں. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی موومنٹ کو یہ 1 ملین انڈین فوج جو ہے انتہائی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس یہ سپریس نہیں کر سکتی؟ موئی صاحب, تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جتنی بھی بڑی بڑی طاقتوں نے کالونائز کرنے کی کوشش کی, آخر ایک دن انہوں نے ریزسٹنس کے سامنے انہیں اپنے قدم جھکانے پڑے. آپ افغانستان کی مثال لے لیجیے. افغانستان کو کہا جاتا ہے کہ وہ گریو یارڈ ہے ایمپائرز کا, اور تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. ویتنام میں جو کچھ ہوا اور باقی جتنی بھی اپنا کالونیز تھیں, جس طریقے سے وہ انہوں نے اسٹرگل کر کے آزادی لی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. کشمیر میں بھی آپ نے جس طریقے سے عائشہ صاحب نے بھی کہا, سب ہمارے جتنے بھی پینلسٹ ہیں, میں خود بھی وہاں پہ رہ کے آیا ہوں, وہاں پہ جو ان سے ہے وہ ایک اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کاز کے ساتھ, وہ اتنی زیادہ ہے کہ بلکہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ کمٹمنٹ 5 اگست کے واقعے کے بعد وہ زیادہ بڑھ گئی ہے. اگر پہلے 80 سے 85% وہ لوگ چاہتے تھے آزادی حاصل کرنا ہندوستان سے, تو اب وہ 100% وہاں پہ کشمیری جو ان سے ہیں وہاں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. بے شمار مثالیں ہیں اپنا اس کی, لوگ دھڑا دھڑ اس کو اسٹرگل کو وہ جوائن کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہندوستان, جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی ایک بہت مشکلات کا اس کا شکار ہو چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے ایشو کو ہم اپنا اس کو کسی اور ایشو کے ساتھ لنک کرنے کی شاید ضرورت ہمیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ باقی جو وہاں پہ جو تحریکیں چل رہی ہیں اس کا ایک انڈیجنس کیریکٹر ہے, لیکن اپنا کشمیر کا جو سا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ جو باقی جو وہاں پر چل رہی ہے سٹیزن شپ ایکٹ کے خلاف جو چل رہا ہے اس سے ذرا تھوڑا سا مختلف ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. سٹیزن شپ ایکٹ جو سے ہے ہو سکتا ہے کہ کل ہندوستان اس کو واپس کر لے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو 370 ہے آرٹیکل اس کو بھی اتنی ہی جلدی واپس کرے گا کہ جس وہاں پہ اس کے لیے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ سی اے کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ٹونی شاہی سے سمجھتے ہیں کہ وے فارورڈ ہو کیا سکتا ہے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میں سیدھا چلتا ہوں کیلیفورنیا میں ٹونی شاہی صاحب کی طرف. ٹونی شاہی, آپ نے شروع میں یہ کہا تھوڑی دیر پہلے کہ ایک سلوشن جو ہے وہ ملیشیا سے نہیں نکلے گا, وہ امریکہ سے نہیں نکلے گا, وہ نکلے گا کشمیر سے. یہ سلوشن جو ہے اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, سلوشن جو آئے گا, پہلے تو آپ دیکھیں نا ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے ایک آپشن ہے کہ پاکستان جنگ لڑے ہندوستان سے, اور وہ تو نہیں ہوگا جب تک ہندوستان پاکستان پہ اٹیک نہیں کرے گا, تب تک پاکستان یونیلیٹرلی اٹیک نہیں کرے گا ہندوستان پہ, تو وہ آپشن اویلیبل نہیں ہے. دوسری آپشن ہے ہمارے پاس کشمیری لڑکے ملیٹنٹ بنے اور بندوقیں اٹھا کے انڈین آرمی کے ساتھ جنگ لڑے. وہ ہم نے دیکھا 1989 میں وہ انہوں نے کیا, کوئی 1 لاکھ کشمیری مارے گئے, کوئی 10,000 عورتیں ریپ کی گئیں. تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اینڈ ایز اے کشمیری میں سوچتا ہوں کہ وہ بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ 9 لاکھ آرمی ہے, وہ فلی ٹرینڈ ہے. ہمارے لڑکے ریگ ٹیگ سولجرز لے کے, وہ بندوقیں لے کے, وہ کہاں لڑیں گے ان کے ساتھ. تو پھر ہمارے پاس جو تیسری آپشن رہتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نیگوشیٹ کریں اپنا سیٹلمنٹ. وہ کسی طرح سے ہم کو ہندوستان, پاکستان اور کشمیر کے ریپرزینٹیٹیو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے. وہ کیسے بیٹھے ٹیبل پہ؟ وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے ٹیبل پہ. وہی تو اسی کے لیے ساری جنگ ہے کہ وہ کس طرح سے ہندوستان کو ٹیبل پہ لے آئے, تاکہ وہ ہم یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ ریزالو کریں. اور اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, وہی میں ابھی ملک صاحب جو بول رہے تھے, ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے پاکستان کی, ایک پلاننگ ہونی چاہیے, کشمیریوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ وہ ہندوستان کو کیسے ٹیبل پہ لائے. آئی تھنک یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, نہ کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جنگ کیسے کریں, بس ہندوستان کو ٹیبل پہ کیسے لائے. جلیل عباس جیلانی صاحب,
1965 سے, اگر 1947 سے نہیں, 48 سے نہیں, تو 1965 سے پاکستان کی ساری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں, کبھی ڈائریکٹ انٹرونشن کے ذریعے, کبھی ملیٹنسی کو سپورٹ کر کے, کبھی نشر و اشاعت کے ذریعے, کبھی دنیا میں واویلا مچا کے, کبھی امریکہ کو انوالو کر کے, کبھی روس کو انوالو کر کے, کہ ہندوستان کو ایک میننگ فل ڈائلاگ کے لیے ایک ٹیبل پہ لایا جائے. یہی چیز تھی کمپوزٹ ڈائلاگ, یہی ساری سیکرٹری لیول ٹاکس ہوتی. نہیں آپ سے اور شاہد ملک سے زیادہ کون واقف ہے, یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے جو کم از کم بھی 50 برس سے زیادہ پروسیس, لیکن ہندوستان میننگ فل ڈائلاگ کے لیے ٹیبل پہ نہیں آتا. لیکن ٹونی شاہی کو امید ہے کہ لایا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند برسوں سے جس طریقے سے ہندوستان کی جگ اسائی ہوئی ہے, جس طریقے سے مودی کا, پرائم منسٹر مودی کا اپنا امیج ٹارنش ہوا ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے کشمیر ایشو کے اوپر انہوں نے ہندوستان کو کرٹیسائز کیا ہے, جتنی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے. وہاں سے ہندوستان میں اتنا پریشر بلڈ اپ ہوا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا پریشر اس طرح بلڈ اپ ہوا ہے کہ ہندوستان سے ہی آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو ہندوستان کے فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور فارن سیکرٹری جو کہ پاکستان میں بھی ہائی کمیشن رہے, شیو شنکر مینن, انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کے ایشو کی وجہ سے اور جو باقی سول جو انہوں نے ایک سٹیزن شپ ایکٹ کی وجہ سے جتنا ہندوستان کو نقصان ہوا ہے اس کی پوری مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی. تو وہاں سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. مودی کو بھی یہ میرا ضرور احساس ہوگا کہ یہ ایک ایسے ایک وہ پھنس گئے ہیں ایک اس قسم کے ایک توق میں کہ وہاں سے نکلنا ان کے لیے بہت ضروری ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وے فارورڈ ضرور نکل سکتا ہے, اور وے فارورڈ ہندوستان کو جی شاہد ملک صاحب. اور ہندوستان کی حکومت کو, میں ایک سیکنڈ میں اگر مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, تو ہندوستان کی حکومت کو وہاں کی سپریم کورٹ کے اندر یہ چیلنج ہوا ہے, اور وہ اگر ایک راہ نکال سکتے ہیں ہندوستان کی حکومت کے لیے کہ وہ یا اس کو ریورس کر دیں یا اس فیصلے کو. شاہد ملک صاحب آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جی دیکھیے موہد, میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے نام لیا شیو شنکر مینن کا اور لوگوں کا, یہ وہ لوگ ہیں جب یہ اپنے دور اقتدار میں تھے تو کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ میننگ فل ڈائلاگ کرنا جو ہے ہم دونوں کے حق میں ہے, ہم دونوں کے اس میں ہے. چدمبرم کو دیکھ لیں, اس کی سٹیٹمنٹ اب آتی ہے کیونکہ اب وہ کانگریس کے ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہیں. شیو شنکر مینن دوسری سائڈ سے ہیں, وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو میں اس کو اتنا وزن نہیں دیتا جتنا کہ آپ دے رہے ہیں کہ وہ لوگ باہر کے لوگ جو ہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں اپنی حکومت کو کہ پاکستان سے بات چیت کرنی چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بارہا, اور جلیل کو پتہ ہے, جلیل از بین انوالوڈ ان دیٹ, میں بھی رہا ہوں اس میں, کہ بارہا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی بہانے پہ پاکستان سے بات چیت کرنے کے اوپر گریز کیا. اور اب تو یہ حالات ہے کہ ہندوستان کشمیر پہ تو ڈسکشن کرنا چاہتا ہی نہیں. دوسری بات, میں ٹونی کی بڑی اچھی باتیں تھیں, باوزن باتیں تھیں. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جب تک اب حالات ایسے ہو گئے ہیں ٹونی کہ جب تک آپ اپنے کوئی گلوبل جو دوست ہیں ان کو نہیں انوالو کریں گے جن کا ہندوستان پہ اثر و رسوخ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کسی کی بات اب نہیں سنے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کچھ کلاؤٹ ہے انڈیا کے اوپر, جو ان کا کچھ سمجھا سکتے ہیں. اگر آپ چھوڑ دیں صرف پاکستان کے اوپر تو پاکستان ریگریٹبلی ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو کنونس انڈیا ٹو ہولڈ, نہیں کر سکے گا. اچھا لاسٹ 30-40 سیکنڈ جلد صاحب یہ کوئک کامنٹ کہ کیا انڈیا آ سکے گا کبھی نیگوسیشن ٹیبل پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پریشر کسی کا ہو سکتا ہے تو سیکورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں, خاص طور پہ P5, انہی کا ہی ہو سکتا ہے. لیکن وہ بات وہی ہے کہ اس کے لیے ایک لمبی تیاری کی ضرورت ہے, ایک پلان کی ضرورت تھی. ہم نے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا, اور میں سمجھتا ہوں ہماری ڈپلومیسی جو ہے اس کو دیکھنا اس انداز سے چاہیے کہ ایک کمپٹیشن آپ کا انڈیا کے ساتھ, وہ اپنا نیریٹو لے کے دنیا میں پھر رہے ہیں, آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. کیا آپ ان سے زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہم نہیں کر رہے. تو یہ ایک ایسا میچ ہے جو جیتنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ کمپریہنسو پلان بنے اور اس کے تحت آپ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو سینسٹائز کریں تو پریشر آ بھی سکتا ہے. یہ چیزیں ڈپلومیسی میں کوئی بھی ناممکن نہیں ہے, ممکنات ہیں, صرف فرق یہ ہے کہ آپ کی اپروچ کیا ہے, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, اور آپ محنت کتنی کرتے ہیں اس پہ. تو میرا خیال ہے یہ ہمارا کی آپ کو ایک کمپریہنسو پلان چاہیے. وقت ہمارا ختم ہوا.
میرے تمام پارٹیسپنٹس کا، ٹونی شاہی صاحب کا، جلیل عباس جیلانی صاحب کا، شاہد ملک کا اور جنرل صاحب کا بہت شکریہ. پاکستان کو ایک کمپریہنسو اسٹریٹجک پلان چاہیے نیریٹو شیپنگ کا، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کا. ابھی تک تو نظر آ نہیں رہا. آج اتنا ہی. کامنٹس آپ کے ہی کا تبصرہ ہے. بہت شکریہ.